आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। यकीनन इस हुकूमत में सब कुछ अच्छा नहीं है, हुकूमती कारकर्दगी में भी सब कुछ अच्छा नहीं है, मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि बाज़ ऐसे इक़दामात, ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जो इससे पहले नहीं लिए गए, उन पे पर्दा डाला जाता था। और इसी किस्म का एक मकरू धंधा है जाली पायलट्स का पाकिस्तान में मौजूदगी। अब इनके ख़िलाफ़ भरपूर मज़बत और हतमी एक्शन लिया जा रहा है। ये बहुत ही उम्दा डेवलपमेंट है। ये वो गोरख धंधा और गलीज़ निज़ाम था जिस पर गुज़िश्ता हुकूमतें बाकायदा पर्दा डालती रही हैं और इसमें रत्ती बराबर शक नहीं है। आज FIA ने पायलट्स के जाली लाइसेंस केस से मुताल्लिक अपनी तहकीकात मुकम्मल की है। भरपूर तहकीकात है, जिसके बाद जाली लाइसेंस के हामिल 40 पायलट्स, 8 सरकारी अफसरान और उनके एक सहूलतकार के खिलाफ बाकायदा केसेस रजिस्टर किए गए हैं। साथ ही एक पायलट उमर सकलैन और सिविल एविएशन के 5 ऑफिसर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये तमाम अफसरान और ये लोग इस शर्मनाक गोरख धंधे में बराह रास्त मुलव्विस थे। सिविल एविएशन के गिरफ्तार किए गए ऑफिसर्स में एडिशनल डायरेक्टर लाइसेंस ब्रांच खालिद महमूद, सीनियर जॉइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग, इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर और दूसरे अफसरान शामिल हैं। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सिविल एविएशन के लाइसेंसिंग ब्रांच के ऑफिसर्स वक्तन व जाली ऑनलाइन इम्तहानात के लिए जाली यूज़र नेम्स बनाते थे, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया जाता था। पायलट्स के कंप्यूटर के जो टेस्ट होते थे, इनके लिए उन्हें गैर कानूनी तौर पे ऑथराइजेशन दी जाती थी, जिसके एवज अफसरान रिश्वत लेते थे। FIA ने इन बैंक अकाउंट्स का भी सुराग लगा लिया जिसमें रिश्वत की रकूम वसूल की जाती थी। यानी सिविल एविएशन के ऑफिसर्स की मिली भगत से पायलट्स के जाली टेस्ट लिए जाते थे, जिसमें उन्हें हेरा फेरी का भरपूर मौका दिया जाता था। दुनिया की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरह के चीज़ों में मुलव्वस नहीं होती और ये हो रहा था, मुसलसल हो रहा था। हुकूमतों को भी पता था, ये ओपन सीक्रेट था, मगर कोई एक्शन नहीं होता था। और ऐसा गोरख धंधा था, ऐसी अंधेर नगरी थी कि बाज़ ने तो टेस्ट लेने की ज़हमत भी नहीं फरमाई और पास करार दिए गए। सिविल एविएशन के ऑफिसर्स ने ये जाली इम्तहानात कभी आम तातीलात के दौरान ज़ाहिर किए, कभी ईद मिलाद नबी, ईद की छुट्टियों और हफ्तावार तातीलात के दौरान ये जाली इम्तहानात मुनक्किद किए गए। कुछ पायलट्स के इम्तहानात उस वक्त ज़ाहिर किए गए जब वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर थे। ये धंधा चल रहा था एविएशन में और लाइसेंस के हुसूल के इम्तहानात को पास किए बगैर 40 पायलट्स हमारे यहाँ जहाज़ उड़ा रहे थे। ये भी अफसोस की बात है कि सारा कज़िया एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़े के बाद सामने आया। आपको याद है कि पिछले साल 22 मई को PIA का तैयारा लाहौर से कराची आते हुए हादसे के शिकार हो गया और 97 मुसाफिर जान खो बैठे, जिसके बाद फिर भरपूर एक्शन हुआ, इंक्वायरीज़ का आगाज़ हुआ, इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई, जिसके बारे में वज़ीर आज़म ने बताया कि उन पर रिपोर्ट और ये तमाम मामलात पर एक्शन ना लेने के लिए बहुत दबाव था। उनसे कहा जाता था कि वही करें जो गुज़िश्ता हुकूमतें इस मामले पर करती रही। उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, यकीनन पाकिस्तान को इसकी कॉस्ट देनी पड़ी, मगर बहरहाल ये ज़रूरी काम था। या भी PIA की जी रिपोर्ट दबा दें, सोचे मैं कहते PIA की रिपोर्ट दबा दो। यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। डिसाइसिव एक्शन और बहुत ही उम्दा कार्रवाई, यकीनन इसकी एक बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान पे कर रहा है, मगर इसके दौरान क्या तहकीकात हुई है, क्या इससे नताइज निकले हैं, ये सब कुछ हम पूछेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे FIA के डायरेक्टर, पाकिस्तान पुलिस सर्विस के बहुत रिगार्डेड ऑफिसर है जनाब मुनीर शाइख। मगर एक छोटे से वक्फे के बाद पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के नाम नहाद पायलट्स जो दर्जनों में थे, उनका गोरख धंधा जिसके ज़रिए पाकिस्तान में वो जाली फ्लाइंग लाइसेंसेस इशू होते थे, जाली पायलट्स का एक निज़ाम चल रहा था जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उसके ख़िलाफ़ बिल आखिर इस हुकूमत ने हतमी और बराह रास्त कार्रवाई की है, लीगल कार्रवाई की है, वो जो मुकम्मल हुई है। और इसके लिए अब इक़दामात जो मुकदमे के इक़दामात हैं वो शुरू हो रहे हैं। इस सब की मालूमात हमें शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मुनीर शेख साहब, डायरेक्टर हैं FIA कराची के, पाकिस्तान पुलिस के बहुत ही रिगार्डेड ऑफिसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। बहुत ही ये एक्सटेंसिव एक्शन है जो कि लिया गया है। और अब आपको लगता है ये है कि जितने भी इसके टेंटिकल्स थे ये अनकवर हो गए हैं, मतलब ये कि जिनको के पकड़ा जाना था, जो किसी तरह से भी इससे फ़ायदा उठा रहा था या जो दूसरी तरफ से मुलव्विस था, वो नेटवर्क अब आपके
آپ کو آئیڈینٹیفائڈ ہو گیا کمپلیٹلی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. بالکل ہمیں نیٹ ورک مل گیا ہے کہ جس پرائیویٹ لوگ تھرو پائلٹ یہ پیمنٹس کرتے تھے وہ پرائیویٹ آدمی پھر سول ایویشن کے کس بندے کو پیسے دیتا تھا. فائنینشیل نیٹ ورک بھی سامنے آ گیا ہے اور ایڈمنسٹریٹو بھی آ گیا ہے. لیکن جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اس میں ابھی یہ تحقیقات ہماری مزید چل رہی ہیں. ٹوٹل جو پائلٹس ہیں جیسے جیسے ہمارے پاس پورا سائیکل بن کے آ رہا ہے ہم ان کے خلاف پرچے کر رہے ہیں. کل ہم نے 3 پرچے کیے ہیں اور ابھی ہم نے مزید بھی پرچے کرنے ہیں. ان میں سے کئی پائلٹس ایسے ہیں جو سیلف ہمارے پاس کانفیس کر کے گئے ہیں کہ ہم نے یہ پیمنٹس کی ہیں, اور کئی ایسے پائلٹس ہیں جو کہ بتا کے گئے ہیں کہ ہم کی اپیئر نہیں ہوئے تھے, وہ انہوں نے سیلف ڈکلیریشنز کی ہیں. کئی ایسے پائلٹس ہیں جو ابھی ہم 1 یا 2 دن میں ان کی تحقیقات پوری کریں گے جنہوں نے فیک ایگزامس تو دیے لیکن ان کو لائسنسز ابھی ایشو نہیں ہوئے تھے بیکاز آف دی جو انکوائری کی آپ نے بات کی FIA کے پاس چل رہی, تو وہ بھی دائرہ تحقیقات میں ہے. یہ آئندہ کوئی 7 یا 10 دن سے تک ہماری پوری یہ تحقیقات پوری ہو جائیں گی, اور جیسے جیسے ہمارے پاس یہ کریڈیبل سائیکل کی پوری ایویڈنس آ جائے گی تو ہم ان پر FIRs شیخ صاحب جیسے کہ بھی آپ نے ایک نقطہ فرمایا کہ ایسے بھی پائلٹس ہیں جنہوں نے کہ جو اس گورکھ دھندے میں شریک تھے لیکن ان کے ریزلٹس نہیں آئے کیونکہ یہ شور مچ گیا, تو کیا یہ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا تھا؟ یہ بالکل جب تک یہ بورڈ آف انکوائری چل رہی تھی یہ چل رہا تھا. پھر جب یہ انٹروین ہوا FIA نے کی اور ساری تحقیقات سامنے آئی تو آبویسلی پھر انہوں نے اپنے سافٹ ویئرس وغیرہ وہ ڈیولپ کرنے شروع کیے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ مزید بھی وہ اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 3 کیٹیگریز تھیں, CPL کی کمرشل پائلٹ لائسنس, ATPL کی ایئر لائن ٹرانسپورٹ لائسنس. CPL ہوتا ہے فرسٹ پائلٹ, جو اس میں بھی یہ ہیرا پھیری ہوئی ہے. جو ایئر لائن ٹرانسپورٹ کا پائلٹ ہے جو کہ مین آپ کا جہاز اڑاتا ہے اس میں بھی ہیرا پھیری ہوئی ہیں. اب تک یہ 40 میں سے 19 ATPL کے ہیں اور 17 ہمارے CPL کے ہیں, اور ابھی مزید بہت کچھ اس میں. شیخ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلائٹس اڑا رہے تھے اور آپریٹ کر رہے تھے؟ بالکل یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فلائٹس جس میں ہم اور آپ ٹریول کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ جو سیولیشن کا جو نیٹ ورک ہے یہ تو فرمائیے کہ کتنے سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اس کا اسٹریچ کتنا ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی تو ہم کرنٹلی کر رہے ہیں 3 سال کی, لیکن پیچھے بہت اس کا ٹریل اگر ہم سب کریں گے تو ظاہر اور بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس میں ہی آپ نے دیکھا کہ 262 پائلٹس جو سسپیشس تھے ہم نے صرف ابھی تک 40 پر کی ہے کیونکہ ان کا پورا ایک سائیکل ہمیں کرمنل ایویڈنس کے ساتھ ملا ہے. تو ابھی تو وہ ظاہر ہے سب سے پتہ کریں گے, ان کی اٹینڈنس شیٹس اٹھائی ہیں, ان کے رجسٹرز اٹھائے ہیں, CCTV ان کے پاس نہیں تھا اس لیے ہمیں ایک مین وہ دقت ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے فورنزک جو کروائی اس میں ہمیں پتہ چلا کوئی قریباً 2 لاکھ سے زیادہ فورنزک جو ایویڈنسز ہیں وہ ایویلیٹ کی گئی ہیں اس میں. اس کے بعد جا کے یہ کہانی سامنے آئی ہے. تو اس میں شیخ صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اب آپ نے یہ تمام ریکمنڈیشن یہ ساری چیزیں سول ایویشن کے سامنے رکھی ہیں, کچھ آپ کا سینس ہے کہ اس کے بعد اس کو تو ری انوینٹ کرنا ہوگا اس پورے نظام کو, کچھ اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میری میٹنگ بھی ہوئی تھی, میری بات بھی ہوئی تھی DG سول ایویشن سے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ لوگ اس سسٹم کو پورا فول پروف بنانے کے لیے. کئی سافٹ ویئرس میں امپرومنٹ ہیں کیونکہ اس میں ایک کہانی یہ تھی کہ کہیں سے بھی آپ بیٹھے ہیں وہاں سے آپ لاگ ان ہو جائیں اور اپنی ٹیسٹ دے دیں جعلی یا اوریجنل طریقے سے, جو کہ ایک خلاف قانون بات ہے. اس سسٹم کو بھی یہ امپروو کر رہے ہیں. کوئی ایک بائنری وائپس تھی جس کمپنی کے تھرو یہ آئے تھے ساری, اس کمپنی کو بھی شاید امپروو کریں یا کوئی نیا سسٹم یہ لا رہے ہیں, لیکن دے آر ڈوئنگ, اس نے مجھے بتایا تھا. اور آپ نے یہ کہا کہ اس میں ایک مڈل مین ہوتا تھا جو کہ ٹھیکیدار ہوتا تھا کہ لوگ جانتے تھے, پائلٹ جانتے تھے کہ اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے, اس کے سول ایویشن کے ساتھ نیٹ ورک ہے, اور وہ پیسے لے کے کروا دیتا تھا. جی بالکل, اور وہ پرائیویٹ بندہ ہے, اس کا نام نہیں لینا چاہتا بیکاز وہ ابھی ہماری تحقیقات میں آنا ہے. تو یہ ریٹ فکس تھا, وہ وہاں پنڈی میں بیٹھ کے وہ پیسے لیتا تھا, تھرو بینک اکاؤنٹ لیتا تھا, اور تھرو بینک اکاؤنٹ یہاں پر سول ایویشن کو مطلب یہ پیسے جو تھے یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی تھی. یہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہم نے کی ہیں, اس کے علاوہ کوئی کیش ٹرانزیکشنز ہیں وہ تو الگ ہوں گی, لیکن ہر پائلٹ کا ایک ریٹ تھا اس لائسنس کا کہ جی اتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے اور آپ کو وہ لائسنس مل جائے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جو سول ایویشن کی جو لیڈرشپ رہی ہے تھرو آؤٹ, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا کلیدی کام ہے اور وہ بک رہا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, ابھی ہمارے پاس یہ لوگ انڈر اریسٹ ہیں,
ان سے انٹروگیشن ہوگی، ان سے ساری پوچھ گچھ ہوگی. یہ جو ہے سسٹم کی یہ، کیونکہ ابھی ہم نے لائسنسز برانچ کے ٹاپ جو ہیڈ تھے وہ اٹھائیں، وہ پک کیے نا، وہ ان کو نامینیٹ کیا ہے. اب یہ انٹروگیشن میں جو ہمیں مزید چیزیں بتائیں گے تو ظاہر ہے اس لحاظ سے ہم اس کو مزید لوگ اگر کوئی سامنے آئے تو ان کو ضرور پوچھ گچھ کریں گے اس سلسلے میں. ایکسلنٹ ورک جی، اور یہ بڑی قومی خدمت ہوگی کہ اس کا بالکل بہتری کر دی جائے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. یقیناً مشکل ایکشن تھا، حکومت کے لیے بھی مشکل کارروائی تھی، لیکن بہرحال مشکل ایکشن، مگر حکومت کا کام، ریاست کا کام ہے ایکشن لینا، اور یقیناً اس پہ سراہنا چاہیے حکومت کو کہ اس غلیظ گورکھ دھندے کا اب اختتام ہو رہا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ہم پاکستانیوں کے لیے بڑے اطمینان اور خوشی کی خبر ہے. ایک اور پاکستان کا انتہائی مطلوب ترین دہشت گرد افغانستان میں مارا گیا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. اس میں تازہ ترین نشانہ بنا ہے منگل باغ. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تمام پاکستانیوں کے لیے انتہائی اطمینان اور سکون کی خبر ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی سینکڑوں وارداتوں میں پاکستان کا مطلوب ترین دہشت گردوں میں سے ایک منگل باغ مارا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز افغانستان کے صوبے ننگرہار میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں وہ اپنے 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا. منگل باغ کالعدم تنظیم لشکر اسلام کا سربراہ بتایا جاتا تھا اور یہ گروپ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ تھا. افغان صوبے ننگرہار کے گورنر نے منگل باغ کی ہلاکت کی اب تصدیق بھی کر دی ہے. ہلاکت کا منگل باغ والی ہلاکت کا یہ پہلا واقعہ نہیں جب پاکستان دشمن کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان یا دوسری تنظیموں سے جڑی جو اس سے جڑی ہوئی جماعتیں ہیں اس کے رہنما افغانستان میں مارے گئے ہوں. پچھلے سال فروری میں افغانستان کے صوبے کنڑ میں ایک بم دھماکے میں ٹی ٹی پی کمانڈر شہریار محسود مارا گیا تھا. پچھلے ہی سال جنوری میں ٹی ٹی پی کے سابق نائب رہنما شیخ خالد حقانی کو کابل میں قتل کیا گیا تھا. لاش ایک ہوٹل سے ملی تھی. سال 2018 سے اب تک تحریک طالبان افغانستان میں ماری گئی ہے. یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا خبریں ہیں، مگر تسلسل سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور یقیناً یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے جس انداز سے پاکستان میں دہشت گردی کے سرغنہ افغانستان میں مارے جا رہے ہیں. 2013 میں اس وقت کے ٹی ٹی پی کے سربراہ حکیم اللہ محسود کو شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا اور 2009 میں ٹی ٹی پی کے رہنما بیت اللہ مسعود کو جنوبی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا. پاکستان میں مطلوب دہشت گرد سرغنہ اور کلیدی لیڈرشپ کی افغانستان میں ہلاکت، مختلف واقعات کے حوالے سے یقیناً پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو جنگ جاری ہے اس کے لیے بڑی اطمینان کش خبر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی، ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. تسلسل سے یہ ہلاکتیں ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان میں دہشت گردی کے سرغنہ سمجھے جاتے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کو اون کرتے رہے ہیں، اور منگل باغ کی ہلاکت اس سلسلے میں ایک اور بڑا کلیدی پیش رفت ہے. یہ بالکل جس طرح آپ نے ذکر کیا، پہلے ان میں سے کافی لوگ پاکستان کے علاقوں میں مارے گئے، چاہے وہ فوجی کارروائی میں، چاہے وہ امریکی ڈرون حملوں میں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے ان کی ہلاکتیں افغانستان میں ہو رہی ہیں. کچھ تو آپ نے ذکر کیا، کچھ نام آپ نے لیے. اس کے علاوہ مولانا فضل اللہ تحریک طالبان پاکستان کے امیر تھے، وہ افغانستان میں کنڑ کے صوبے میں مارے گئے. آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے کے ماسٹر مائنڈ عمر منصور، وہ بھی ننگرہار میں افغانستان میں مارے گئے. خالد سعید سجنا جو تھے وہ بھی افغانستان میں مارے گئے. اور اس کے علاوہ اور کئی لوگ جس طرح داعش کے پہلے سربراہ حافظ سعید خان اورکزئی جو پہلے تحریک طالبان میں شامل تھے، وہ بھی افغانستان میں مارے گئے. تو یہ افغان حکومت پہلے تو انکار کرتی رہی کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. پھر بڑی مشکل سے جب یہ ہلاکتیں ہوئیں تو اشرف غنی اسلام آباد آئے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں. وہاں پہلی بار انہوں نے مانا کہ واقعی یہ لوگ افغانستان میں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہے. اس بات کے اوپر جو ان کے خفیہ ادارے کے سربراہ تھے وہ بڑے ناراض ہوئے، رحمت اللہ نبیل، اور بعد میں انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ لوگ افغانستان میں ہیں. کوئی وہ یو این کی رپورٹ ہے، کوئی 6,500 کے قریب پاکستانی ملیٹنٹس اس وقت افغانستان میں ہیں، ان کو پناہ ملی ہے، اور وہاں پہ یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہیں. تو رحیم اللہ صاحب، اب یہ جو ہلاکتیں ہیں یقیناً جو وہاں پہ موجود اب بھی اس قسم کے جو لوگ موجود ہیں
مختلف حوالوں سے ظاہر ہے کہ افغانستان میں موجود ہیں. غیر محفوظ تو وہ سمجھتے ہوں گے کیونکہ جس انداز سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایک ایکسکیوز پہ یا دوسرے ایکسکیوز پہ ماری جاتی ہے. یہ بالکل دیکھیں نا, یہ منگل باغ کی اگر مثال لیں تو امریکیوں نے اس کے سر کی قیمت بھی رکھی تھی $3 ملین. تھا کہ جب یہ یہاں پر خیبر میں تھا تو جو نیٹو سپلائی لائن کے قافلے تھے تو اس کے اوپر اس کے لوگ حملے کرتے تھے, تو یہ بھی مطلوب تھا امریکہ کو. اور حالانکہ یہ افغانستان میں تھا, سب کو معلوم تھا کہ یہ ننگرہار میں ہے اور یہ کبھی نازیان کا ضلع ہے, کبھی اچین کا ضلع ہے, وہاں پہ اس کی رہائش تھی. لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنے عرصے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. امریکہ نے بڑے ڈرون حملے کیے لیکن یہ نہیں مارا گیا. اب تو جو یہ مارا گیا ہے یہ تو اس کے گھر کی دہلیز کے اوپر, یہ جو باہر نکلا گھر سے تو وہاں پہ یہ بم دھماکہ ہوا ہے. تو ظاہر ہے کسی نے اس کو دیکھا, اس کا پیچھا کیا, بم رکھ دیا, اس کو اڑا دیا. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں امریکہ کی اپنی ترجیحات ہیں اور جس معاملے میں ان کو فائدہ ہے تو ان لوگوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں. تو مگر اس میں اکراس دا بورڈ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نشانہ بناتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مارے جاتے ہیں, یہ جو مارے جا رہے ہیں افغانستان میں مسلسل اس قسم کے لوگ, امریکہ اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, کوئی شواہد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ حامد کرزئی اور باقی اہم افغان رہنما یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ داعش کو سپورٹ کر رہا ہے. اب ظاہر ہے ان کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں تو وہ سامنے لے کر آئیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بلوچ علیحدگی پسند بھی کافی افغانستان میں ہیں, ان کو پناہ ملی ہے, ان کے خلاف کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ابھی بھی کافی اہم لوگ افغانستان میں ہیں, کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس میں کافی پاکستان کے تحفظات تھے. رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے جیسے طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, طالبان کا جو انفلوئنس ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, دنیا اس کو مان رہی ہے, اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس کیفیت میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں بالکل افغان طالبان سے بات ہو رہی ہے اور یہی کوشش ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو جائے بات چیت کے ذریعے, لیکن طالبان کے حملے بھی جاری ہیں, بات چیت میں کوئی زیادہ پیش رفت بھی نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ غیر ملکی ہیں, پاکستانی ملیٹنٹس ہیں, ان کو پناہ ملی ہے. اگر طالبان ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کو وہاں پہ پناہ نہ لینے دیں تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا وہاں پر رہنا. اور اسی لیے امریکہ کی یہ کوشش ہے, افغان حکومت کی بھی کوشش ہے کہ طالبان سے کوئی معاملات طے پا جائیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں اسمبلیز کے اراکین کی نیلامی, ووٹوں کی خریداری یعنی ہارس ٹریڈنگ اور یہ الزامات ایک تلخ مگر حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی راز نہیں ہے. پی ٹی آئی حکومت سینٹ الیکشن میں شفافیت لانے کے لیے کہتی ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کا طریقہ اپنانا چاہتی ہے. اگلے ہفتے آئین میں متعلقہ ترمیم کا ڈرافٹ بھی پیش کیا جائے گا, جبکہ اس معاملے پر قانونی رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پہلے ہی زیر سماعت ہے. کل مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے سینٹ الیکشن اوپن ووٹنگ سے کرانے اور دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے آئینی ترامیم کے پیکج کی وضاحت بھی کی. آئین کے اندر 3 ریفارمز لانے کے لیے ایک آئینی پیکج تیار کیا. اس کا پہلا حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 59(2) میں ایک ترمیم ہم لا رہے ہیں. آج تک جو آئین ہے 1973 کا, اس کے مطابق سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم اس لفظ کی بجائے اوپن ووٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم آئین کے آرٹیکل
63, उसको हम अमेंड कर रहे हैं 63(1)(c) को। इसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ड्यूल नेशनलिटी के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो हतमी प्रूफ कोई लेटर नहीं कि मैंने जो शहरियत है उसको रिनाउंस कर दिया है, वो मैंने छोड़ दिया है शहरियत। जो तीसरी अमेंडमेंट है वो आइन के आर्टिकल 226 में है, जिसमें सेनेट का इलेक्शन भी ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से हो सकेगा। ये भी हकीकत है कि माजी में अपोजिशन जमाती भी सेनेट इलेक्शन से खुफिया बैलेट्स के ख़िलाफ़ थी और इसका ख़ात्मा मांगती थी। तो बज़ाहिर ये एक सादा सा मामला है, लेकिन सादा मामला नहीं है। सादा सा मामला इसलिए भी है कि न सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ओपन बैलेट के मुश्तरका आज़म और इसकी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का तहरीरी माहिदा किया था। 15 साल काबिल मिसाक़ जमहूरियत के नुक्ता नंबर 23 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अहद किया था कि करप्शन और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए सेनेट समेत तमाम बिलवास्ता इंतखाबात ओपन और काबिल शनाख्त बैलेट के जरिए होंगे। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का ये भी अहद था कि सेनेट इलेक्शन में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके वोट देने वाले मेंबर की रुकनीत ख़त्म कराई जाएगी, और अगर 14 दिन के अंदर इस मेंबर की रुकनीत ख़त्म होने का नोटिफिकेशन जारी ना भी हो तो मुताल्लिक़ा मेंबर की नशिस्त खाली समझी जाएगी और इस हवाले से कानून साजी की जाएगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत कराने के लिए फरवरी 2015 में साबिक़ वफाकी वज़रा परवेज़ रशीद और एहसन इक़बाल की सरबराही में बाकायदा 2 कमेटीज़ भी बनाई थी, और इन कमेटीज़ की जिम्मेदारी थी कि सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग के लिए सियासी हम आहंगी पैदा की जाए। जिस इलेक्शन के लिए हमें इस वक्त जरूरत थी वो सेनेट का इलेक्शन था, और इसीलिए हमने 22वीं तरमीम की अंदिया दिया था। एक तरीका के सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट हो जाए और आपको आईनी तरमीम में अपनी पार्टी के साथ वोट देना पड़ेगा। हमारी पार्टी और हमारी क़यादत और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर हैं कि इस बुराई और लानत को हम कानून और आइन में तरमीम करके बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसलिए कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किस तरह से सेनेट के ओपन इलेक्शन की आजकल मुखालफत कर सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी इस आईनी तरीक़ेकार में तब्दीली को पार्लियामेंट में लाने का बाकायदा मुतालबा कर चुके हैं। जहाँ तक सीक्रेट बैलेट है, एक आइन का हिस्सा है। आइन को चेंज करने के लिए एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर इमरान खान अगर फॉलो करना चाहे उसके पास वो स्पेस नहीं है। उनको आइन को अमल करना है, उनको लेजिस्लेशन नहीं आइन को इंटरप्रेट करना है। आइन पर आइन में क्या लिखा है। और अब ये मुतालबा भी पूरा हो गया और इसके लिए आइनी तरमीम का बिल तैयार किया जा रहा है। आज साहिवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट के लिए कानून साजी हो रही है। 2/3 की अक्सरियत न होने के बावजूद तरमीम पार्लियामेंट ले जा रहे करप्शन रोकने की तरमीम की मुखालिफ कौम के सामने खुद बेनकाब हो जाएंगे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं, हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। तो जब ये सबको पता है, मेरा सवाल ये है कि हम ये अपने मुल्क से ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर, तर्जुमान हैं जनाब नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ये वो मामला है जिसके लिए कैंपेन करते रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून जब एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे थी, मिसाक़ जमहूरियत का कलीदी हिस्सा है, और मुसलसल नवाज़ शरीफ साहब की काबिज रही है कि ये ओपन बैलेट जो है ये किया जाए सेनेट के अंदर, और खुफिया बैलेट का सिलसिला ख़त्म किया जाए। इसमें क्या मज़ायक़ा है? ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जिस पर तो कभी आपको एतराज़ नहीं रहा, बल्कि हमेशा ये मुतालबा रहा है। एक तो कामरान खान, देखिए पाकिस्तान एक जमहूरियत है और यहाँ एक आइनी तरीका है आइन साजी करने के लिए। तो जब हम ये कोई मार्शल लॉ तो है नहीं कि अगर अच्छी बात है तो अभी फ़ौरन एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं और वो हो जाना चाहिए। जो मेंबरान हैं उनके पास ये हक़ होना चाहिए कि वो डिबेट करें। एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाने का तरीक़ेकार दर्ज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुतालबा जो रहा है
کہ پورے الیکٹورل ریفارمز کا یہ حصہ ہونا چاہیے. اب سینٹ الیکشن سے چند ہفتے پہلے آپ ایک چیز لے کے آ رہے ہیں بغیر ڈیبیٹ کے, بغیر کسی چیز کے. اگر 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگری بھی کیا تھا تو اس کا طریقہ کار تو نہیں یہ کہا تھا کہ جی آ کے نوٹیفیکیشن کر دیں گے اور وہ ہو جانا چاہیے. سو عمران خان صاحب پہلی بات یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جا رہا ہے. اس میں کہا نوٹیفیکیشن تو خیر شاید کبھی بھی نہیں کہا. نہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا طریقہ کار نہیں. کامران خان صاحب طریقہ کار نہیں اپنایا جا رہا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے پارلیمنٹری کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, تمام پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ فلور پر آتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں دیں گے. آپ بشمول آپ کے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی 13th امینڈمنٹ پتہ نہیں 2 دن میں پاس ہو گئی تھی, 14th امینڈمنٹ اتنی جلدی پاس ہو گئی تھی. اس کے جو نقطہ تھا, جو اس کی اہمیت تھی, اس کو چھوڑ کے طریقہ کار کو ہمیشہ سے کرٹیسائز کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ if I am a member of the assembly today, میں نہیں ہوں, تو مجھے کیا حق نہیں ہے یہ کہ جی 2006 میں جو بھی میاں نواز شریف نے سائن کیا تھا اور محترمہ نے سائن کیا تھا, بالکل ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن مجھے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی بھیڑ بکریوں کی طرح ہے ممبرس, کہ جی وہ جو بھی پارٹی ہیڈ کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں جا کے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھیڑ بکریوں کی طرح ہی سب کو بیہیو کرنا چاہیے, اور وہ جو بھی اوپر سے کہہ دیا ہے کہ جی. لیکن یہ آپ 2006 کی بات کر رہے ہیں, مگر یہ آپ کی پارٹی کا مسلسل اصرار رہا ہے کہ فوری ہو جائے. یہ تو منوان وہ چیز ہے, میں آپ کو تازہ ترین سنا دیتا ہوں, آپ ذرا سن لیجئے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر سینٹ کے انتخابات کے قوانین میں ترامیم لائی جائے گی, تاکہ اس کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ کی جو ہمیں اب تجربہ ہوا ہے اس کو شفافیت میں بدلا جائے گا اور شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کا طریقہ چنا جائے گا. دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم سینٹ کے قواعد و ضوابط میں وہ ترامیم لائیں گے جن کا سہارا لے کر یہ مکروہ فعل سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک کے اندر کیا گیا. سر گزشتہ سال کی یہ بات ہے. جی دیکھیں, میں آپ اور میرا ابھی ڈس ایگریمنٹ میرا خیال ہے صرف ایک نقطے پر ہے, اور وہ ہے طریقہ کار پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کنسنسس ہے, میں کہہ رہا ہوں کنسنسس ہے بھائی. 342 ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے, 100 ارکان ہیں سینٹ کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے اور اوپر سے آرڈر آ جائے اور کوئی ڈیبیٹ نہ ہو. لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے زبیر صاحب, اگر اس میں کوئی ایک متنازع عمل ہو جس میں کوئی کراس ویوز ہوں, جس میں کہیں پہ بھی کبھی کوئی اعتراض رہا ہو, تو پھر تو اس کو بہت زیادہ ایک آدمی سے آپ سن لیجئے. لیکن یہ تو آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے, اس میں کون سی ایسی چیز آ رہی ہے جو کہ آپ کا مطالبہ نہیں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں. فرمائیے. کامران ایک آپ میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں محمد زبیر اگر ممبر نیشنل اسمبلی ہے, اس کو ڈیبیٹ کرنے کی, اس کو اس پر رائے دینے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے. That's what you are saying and I am saying کہ میرے پاس رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے, مجھے ڈیبیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, ہر پہلو ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو سب سے اہم چیز ہے جو اس حکومت سے بار بار کہا کہ الیکٹورل ریفارمز کا پورا پیکج لے کے آئیں. وہ جب پورا پیکج لے کے آئیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب ان کا وقت آ جائے, ان کو ضرورت ہو, تو انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم یہ ترمیم لے کے آئیں گے. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے جو دوہری شہریت کے حوالے سے, اگر آپ نہیں یہ ابھی فی الحال اس پہ دوہری شہریت پہ تو ہم کر لیں گے زبیر صاحب. یہ مگر فرمائیے کہ اگر الیکٹورل ریفارمز آئیں گی, خالی یہ اگر آپ یہ منظور کر لیں کہ بھائی جو آپ کا دیرینہ مطالبہ ابھی تک کی, یہ میں نے پچھلے سال کی سنائی, آپ کا دن رات کی یہ بات ہے, میثاق جمہوریت کی روح ہے, تو اس کو منظور کرنے میں کیا وہ ہے؟ نہیں کامران, why are you reluctant to allow 160 members of the opposition کہ وہ اپنی رائے دیں؟ میں تو آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا. اچھا اس میں گنجائش نہیں ہے اب جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے, نہیں لیتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پہلے آپ کے خیال میں, مجھے یہ مجھے پلیز فرمائیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں کیا ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ اس پہ ووٹنگ ہوگی اور یہ منظور ہو جائے گی, کیا یہ کہہ رہی ہے یہ گورنمنٹ؟ اور یہ جو
یہ جو ٹریجری بینچز ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بل انٹروڈیوس کریں، بل ہو اور اس پہ اس کو اپروو کر لیا جائے. میرا جہاں تک میرا اندازہ ہے، جس طرح سے بابر اعوان صاحب نے کہا تھا، ہمیں اسی طریقہ کار سے دیکھیں. یہ تو بڑا ایک مشکل چیز ہے جو آپ آج کئی چیزیں ہوتی ہیں میٹر آف پرنسپل ہوتا ہے، اور میٹر آف پرنسپل یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے کہ وہ پہلے قانون بنا کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں لاتے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی اس کو ہر پہلو سے دیکھتی ہے، وہ جب اپروو کر دیتی ہے تو پھر وہ فلور پر آتا ہے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی آنے کے لیے، اٹس اے میٹر آف پرنسپل. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ زبردستی تھوپ دیا جائے، نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے زبردستی یہ کوئی چیز ہونے کے لیے. کل پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی اس دفعہ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس دفعہ آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سو ایک جب بھائی اگر اتنی ضرورت تاریخ اور اتنا امپورٹنٹ تھا تو یہ پہلے لے کے آتے نا. موقع جب ضائع کیے ہیں تو ریپینٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے 184(3) کے لیے کنسنسس بنا، پھر بعد میں خیال آیا اور آپ کے لیڈرز نے کہا کہ ہم نے غلطی کی. اور میں متعدد آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو کہ اوپن اینڈ شٹ معاملات ہیں، مگر اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 160 لوگوں کو تقریر کرنی دی جائے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا 160 نہیں، 172 یا 180 اچھا 180 کو کرنی دی جائے. ان کو بھی تو بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا میرا، اچھا بائی دا وے میرا تو پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. میرے تو دو اوپینین ہے میرے اس پر کہ جی یہ اگر آپ جب کہتے ہیں نا کہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، تو میں تو پھر ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر شو آف ہینڈ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ریزرو سیٹس کی طرح کر لیں کہ جی یہ ہمارے 4 لوگ ہیں جو ہم نومینیٹ کر رہے ہیں، جیسے وومن سیٹس میں ہوتا ہے ریزرو. وہ ووٹنگ تو ہوتی نہیں ہے، جس تناسب سے سیٹیں ملتی ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں، اسی تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹس بن جاتی. تو پھر شو آف ہینڈس ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اس سے، تو اس میں بہت سی دوسری رائے بھی آئی پھر نہ ہونے دے زبیر صاحب. تاریخ بھی بہرحال یہ تمام چیزیں قلم بند بھی کرے گی اور اس کو محفوظ بھی کرے گی. بہت شکریہ جناب محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ترجمان جناب نواز شریف، محترمہ مریم نواز شریف کے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. دسمبر گیا، اب جنوری بھی جا رہا ہے. وہ تمام ڈیڈ لائنز، وہ الٹیمیٹم، استعفے منہ پہ مار دیے جائیں گے، سینٹ الیکشن ہونے نہیں دیے جائیں گے، شٹر ڈاؤن ہوگا، ہڑتال ہوگی، لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا. کچھ بھی نہ ہوا، اب ہوگا کیا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کو یاد ہوگا، یقیناً آپ کیسے بھول سکتے ہیں، مسلسل پچھلے 4 ماہ سے آپ سنتے رہے ہیں کہ اپوزیشن الائنس پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی حکومت کو دسمبر جنوری میں گھر بھیجنے کی مدت مقرر کر دی تھی. دسمبر گزر گیا، جنوری بھی گزر جانے والی ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کے استعفے حکومت کے منہ پہ مارے جائیں گے. اس کا بھی وقت آ گیا ہے، لیکن اس دوران نہ حکومت گرنی تھی، نہ گری، اور نہ اپوزیشن اراکین نے استعفے دینے تھے نہ دیے. 4 ماہ کے دوران ہی اپوزیشن کے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کا بیانیہ بھی یقیناً اب بری طرح سے مجروح ہو چکا ہے. اپوزیشن نے نہ تو اجتماعی استعفے دیے، نہ سینٹ اور ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کیا، نہ دھرنا دیا، نہ پہیہ جام ہوا، نہ شٹر ڈاؤن ہوا، اور جیل بھرو تحریک کی دھمکی بھی بیانات سے آگے نہ بڑھ سکی. اور یہ وہ تمام جملے ہیں، یہ تمام اعلانات ہیں جو مسلسل پچھلے 4 ماہ سے سن رہے تھے. اسلام آباد لانگ مارچ کے نعرے بھی تحلیل ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ راولپنڈی میں احتجاج 5 فروری کو اب مظفر آباد میں یوم کشمیر کی ریلی میں تبدیل ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کا اصرار کہ وہ راولپنڈی جائیں گے، اس کے لیے انہوں نے 5 فروری کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن باوجود وہ جلسہ اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور مظفر آباد پہنچ گیا ہے. سیاسی حلقے، صحافتی حلقوں میں پی ڈی ایم اراکین پارلیمنٹ کے استعفوں کی دھمکیاں اور بھپکیاں، اب یقیناً کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا. مریم نواز نے آر پار کے دعوے کر کے استعفے منہ پہ مارنے کا اعلان کیا تھا، یہ سب ہم جانتے ہیں. بلال بھٹو کہتے تھے کہ استعفوں کو وہ اپوزیشن کا ایٹم بم ہے، وہ چلائیں گے، لیکن 4 مہینے گزر گئے، اجتماعی استعفوں کا فارمولا ٹائٹ فش ہو گیا. دوسرے معاملات بھی یقیناً کہیں ہوا میں کھو گئے. کہیں آپ بھول نہ جائیں، آپ کو یاد دلاتے ہیں. آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں، لہذا آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں. اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں. استعفوں کا مسئلہ ہے، یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے. پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل
शामिल है ये। जमहूरी कुव्वतों के जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम, अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज के क़यादत के पास इस्तीफा जमा होंगे। इस्तीफे हमारा एटम बम है। हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाए। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। इन जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें। इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, ऐसा ही होगा। पूरी ऑपोजिशन जब रिजाइन कर देती है, आपके पास कोई चारा नहीं है। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाय इलेक्शन। मुस्ताफी होंगे अपने इस्तीफे हमने इस्तीफों का जो इस्तीफा जमा इस्तीफे उठा के दे दें। बिलाखिर पीडीएम की अपनी इज्तिमाई इस्तीफों की धमकी अब हुकूमत के इस्तीफे के मुतलमे में बदल गई है। मुतालबा यही है, मगर दिसंबर जनवरी में हुकूमत को घर घर भेजने के अरमान, अल्फाज उसके जो सख्ती से कहा गया था कि दिसंबर आखिरी महीना, 31 दिसंबर आखिरी महीना, जनवरी आखिरी महीना, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद का एक नया शोशा छोड़ा है। बज़ाहिर अब इस मामले पे भी कोई पेशरफ नहीं है। दिसंबर भी गुजर चुका है, परसों जनवरी भी गुजर जाएगी और लगता है कि हुकूमत को रुखसत करने की ख्वाहिश एक ख्वाहिश ही रह गई है। अब तहरीक चल पड़ी है। इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। दिसंबर आखिरी कील साबित होगा इनके लिए, वहाँ से इनका जनाजा निकलेगा। हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। अब लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को, सेलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं। खुदाफिज। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। जनवरी इनका आखिरी महीना है। ये तो खुद जनवरी में घर जा रहा है। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये हुकूमत गिर जाएगी। अब या आर या पार इंशाल्लाह। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये जनवरी से बहुत पहले चलती बने। जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले, बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। ये इंशाल्लाह उससे पहले ही घर जाएगा इंशाल्लाह ताला। मगर हुकूमत को तो यकीनन कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आम ख्याल यही है कि जो मखलूत हुकूमत के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं PMLQ वगैरह से, वो भी बढ़ गए हैं। मगर PDM के अंदर जो मामलात हैं, यकीनन दो पार्टीज़, मुख्तलिफ पार्टीज़ की अपनी अपनी राय सामने आ रही है। मगर सबसे बड़ा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। वो मायूस है क्योंकि मौलाना के इज्तिमाई इस्तीफ़े और एहतजाज से हुकूमत गिराने की इस ज़िद ने उनकी अपनी पार्टी में मुखालिफों को जन्म दे दिया और JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना शिरानी, मौलाना गुल नसीब ने पार्टी का अलग धड़ा बना लिया और इस तरह से JUIF इस 4 महीनों के दौरान तकसीम हो गई है। दूसरी जमातों के दरमियान भी यही मसाइल है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही है मुमताज़ कॉलमनिस्ट है, अपना प्रोग्राम भी रन करती हैं, नामवर सहाफ़ी आरफा नूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा नूर साहिबा। अब इस वक्त आपको अपोजिशन कैंपेन का जो करंट स्टेटस है या आने वाले हफ्तों में, महीनों में इसका शेप नज़र आता है, वो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? कामरान साहब, मुस्तकबिल की बात करना तो बड़ा मुश्किल काम है। इट्स हार्ड टू से कि क्या नज़र आता है, बट जैसे कि आपने अभी बहुत से क्लिप्स दिखाए और सुनवाए, तो इससे साफ जाहिर है कि जो एक मोमेंटम बिल्ड किया था PDM ने, एट द मोमेंट उसमें से वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत अच्छे जलसे किए शुरू के अंदर, नंबर्स भी उनके ऊपर ऑब्वियसली जो तादाद है उसके ऊपर इख्तलाफ तो हमेशा रहता है, बट इम्प्रेसिव शोज़ थे वो। ये कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल बहुत कम लोग आए या अनइम्प्रेसिव थे, मगर अब वो उसको, उस मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि ख़ुद उन्होंने गलती की, जल्दबाजी की। मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की कि जी इस्तीफ़े हम दे देंगे, डेडलाइंस दे दी, और ऑब्वियसली वो तब भी अनरियलिस्टिक लगती थी। बहुत सारे लोग तब भी यही बात कर रहे थे कि वो अनरियलिस्टिक थी और वो नहीं, ना इस्तीफ़े वो दे सकते थे क्योंकि पता है आपको तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इस चीज़ का कि इस्तीफ़ों की अगर इस तरह जमातें बात करती हैं तो फिर टूट फूट का शिकार होती हैं। हर कोई इस्तीफ़ा नहीं दे सकता और ये उन्होंने स्टेप लेना भी नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ख़ास तौर पे नहीं लेना था, तो कुछ अपनी जल्दबाजी थी और हिकमत अमली की भी नाकामी तो अपनी जगह है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो फायर ब्रांड नैरेटिव था जिसको कि नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, वो भी अब कम्प्लीटली डाई डाउन कर गया है। वो सस्टेन नहीं कर सका वो फायर ब्रांड नैरेटिव और वो बहुत ही हॉट हेडेड टाइप का स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो नैरेटिव था आर्मी लीडरशिप के ख़िलाफ़ और दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़।
لگا کہ شاید تمام پی ڈی ایم کو احساس ہوا ہے کہ یہ بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے عمل. تھوڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, تھوڑا آبویسلی. اب یہ ہمیں آئی تھنک اس سوال کا جواب بہت عرصے کے بعد ملے گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جو شروع میں نواز شریف صاحب جس قسم کی تقریریں کر رہے تھے, بعد میں انہوں نے اس کو اس کے اوپر بھی بلڈ نہیں کیا, وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے رک گئے. یا تو اب جماعت کے اندر سے ان کے اوپر دباؤ تھا, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں باقی جماعتوں کی طرف سے دباؤ تھا, وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے. اور دوسرا جو سب سے اس میں اہم چیز ہے کامران صاحب, اور اس کا ذکر آپ نے بھی انڈائریکٹلی کیا, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم کہہ سکتے ہیں یو ٹرن لیا ہے. دیٹ از دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ آپ نے خود اتنے ابھی کلپس ہمیں سنوائے جس میں وہ استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور ایٹم بم کی بات کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک تو جو بہت اہم جلسے تھے پی ڈی ایم کے وہ ادھر آئے ہی نہیں. وہ انہوں نے کہا جی وہ مصروف تھے, ان کی اور مصروفیات تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا ایک تھوڑا موقف سٹینڈ تبدیل کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کوئی ہیں ان کی کیا, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں بیہائنڈ دا سینز کوئی بات چل رہی ہے. آئی تھنک اس کو بہت دیکھنے کی آنے والے دنوں میں ضرورت ہے, کیونکہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اب اپنا ایک تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ, ان کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ بھی اب پی ڈی ایم کے جو سٹینڈ میں جتنی نرمی آئے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے آئی ہے اور آتی رہے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کے لیے موت و زیست. ہمارے کراچی کے شہر کے لیے, شہریوں کے لیے بقا کا معاملہ ہے. پینے کا پانی K4 پروجیکٹ اس کے لیے لائف لائن ہے. اب سال ہر سال سے یہ رول رہا ہے پروجیکٹ, حکومت سندھ کی نااہلیوں کا شکار ہے. اب عمران خان نے بیڑا اٹھایا ہے, وابڈا کی ذمہ داری دی ہے, اور اب اس پہ بھرپور انداز میں باقاعدہ کام شروع ہو رہا ہے. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد اس کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. سندھ حکومت کی ویسے تو کراچی کے ساتھ ناانصافیوں کی طویل فہرست ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ساحلی شہر کراچی کے باسیوں کو لائنوں اور نلکوں سے پانی میسر نہیں آتا. آدھی آبادی اپنے حصے کا پانی ٹینکر سے خریدتی ہے, اور یہ اربوں روپے کی مافیا پنپ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شہر کو پانی کی فراہمی کے منصوبے K4 کی ذمہ داری کا اب بیڑا اٹھایا گیا ہے. منصوبے کی تکمیل وابڈا کے سپرد کر دی گئی ہے, اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں K4 کی شمولیت سے شہریوں کو اب پہلی بار ایک ٹھوس امید بندی ہے. لیکن خبریں ہیں کہ 14 سال سے کھٹائی میں پڑا ہوا K4 کا پہلا فیز بھی شاید 2023 تک مکمل نہ ہو سکے, یا کم از کم اس تک لٹک گیا ہے. وزارت پانی نے اس تاخیر کی ٹائم لائن وزارت منصوبہ بندی کو بھیج دی ہے, یعنی کہ کراچی والوں کو K4 سے اگلے 3 سال بھی پانی نہیں ملتا دکھ رہا ہے. کراچی گریٹر واٹر اسکیم کے نام سے مشہور K4 منصوبہ 2007 سے, جی ہاں تقریباً 14 سال سے التوا کا شکار ہے. منصوبے کی جانچ پڑتال, فیزیبلٹی رپورٹس, نقشہ سازی اور کاغذی کارروائیوں میں 14 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. منصوبے کی ڈیزائن میں 22 بار 22 ٹائمز تبدیلی کی گئی. لاگت کا تخمینہ 25 ارب روپے سے بڑھ کے اب 100 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. لیکن پچھلے 13 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے K4 کی تاخیر پر الزام مسلسل برقرار ہے, اور ایک عجیب بلیم گیم ہے جو حکومت سندھ ہر لمحہ مصروف نظر آتی ہے. K4 پر وفاق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. اگر وفاق اپنا ذمہ داری پوری کرتا تو آج K4 پروجیکٹ مکمل ہوتا. یہ K4 کا وعدہ یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ آدھا پیسہ دی, لیکن انہوں نے کبھی بھی بجٹ میں نہیں رکھا. ابھی تک تو ایک پیسہ نہیں دیا. 7 سال پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے بند کرا دیا K4 کا کام نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دینا چاہتے ہیں. K4 کے منصوبے پہ 50% شیئر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اگر وہ کراچی کے لوگوں کو پینے کے پانی کے منصوبے میں شیئرنگ نہیں کر سکتے ہیں, یہ نواز شریف کی طرح ان کے بھی نعرے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے پوری اونرشپ لے لی ہے K4 کی. پچھلے ہفتے وفاقی وزیر عبدالحفیظ شیخ کی سربراہی میں ایکنک نے K4 منصوبے کی منظوری بھی دی, جس کے بعد وزارت پانی نے ٹائم لائن جاری کی, جس کے مطابق ایکنک کی منظوری کے 3 ماہ بعد اپریل تک کنسلٹنٹ مقرر ہو جائیں گے. کنسلٹنٹ جولائی 2021 تک منصوبے کا ڈیزائن PC1 اور بڈنگ جمع کرائے گا, جس کے بعد K4 اس سال نومبر میں کام کرنا شروع ہوگا اس پروجیکٹ پہ.
جس کے بعد وابڈا 20 ماہ یعنی جولائی 2023 تک منصوبے کا سول مکمل کرے گا۔ منصوبے کے 3 مرحلے ہوں گے اور اس کے تحت کراچی کو 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں 260 ملین گیلن پانی کی سپلائی ہوگی، مگر پہلے مرحلے کا سٹرکچر ہی جولائی 2023 تک مکمل ہوگا، کم از کم یہ بتایا گیا ہے۔ مختصر احوال اس منصوبے کا دیتے ہیں۔ K4 منصوبے کا خیال 2002 میں سامنے آیا تھا۔ 2007 میں اسٹڈی مکمل ہوئی۔ منصوبے کی ابتدائی لاگت 25 ارب روپے تھی۔ وفاق اور سندھ حکومتوں کو منصوبے کا خرچہ یکساں طور پر اٹھانا تھا۔ 2011 میں منصوبے کا PC1 تیار کیا گیا۔ 2014 میں پروجیکٹ کی منظوری دی گئی اور 2016 میں سندھ حکومت نے FWO کو کام کا ٹھیکہ دیا۔ تاہم ڈیزائن میں نقص کی وجہ سے اگست 2018 میں منصوبے پر کام روک دیا گیا۔ 2019 میں سندھ حکومت نے نیسپاک کو K4 کے ڈیزائن پر نظر ثانی کے لیے مقرر کیا۔ نیسپاک نے اپنی نظر ثانی رپورٹ میں ڈیزائن غیر موزوں قرار دیا۔ 2014 میں اس کی PC1 جو ہے وہ اپروو ہوئی تھی اور اس وقت جب یہ اس کی فیزیبلٹی اور PC1 بنی تو اس کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرابی تھی یا ایک خلا اس میں رہ گیا تھا کہ اس منصوبے کے ساتھ ایک تو پاور پلانٹ نہیں لگایا گیا جس کے ذریعے اس کے پمپس چلنے تھے، وہ پمپنگ کا جو سسٹم تھا وہ نہیں تھا، اور اس کی جو آگمنٹیشن ہونی تھی وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ جب وہ پانی کراچی شہر کی طرف آئے گا تو پھر اس کے بعد یہ کراچی شہر میں مزید تقسیم کیسے ہوگا، وہ اس منصوبے کا حصہ نہیں تھے۔ لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو ہم نے اس کو پھر ٹھیک کیا ہے۔ تکنیکی کمیٹی، کنسلٹنٹ اور نیسپاک کے 6 اجلاس ہوئے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ K4 منصوبے کے لیے سندھ حکومت 4 سرکاری تقاریب، جی ہاں 2 بار سنگ بنیاد، 1 بار مفاہمتی یادداشت پر دستخط اور 1 بار معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد کی، لیکن منصوبے پر عملی 2020 میں سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کنسلٹنسی کمپنی ڈیزائن پر نظر ثانی کر کے نیسپاک کے بتائے گئے نقائص دور کرے گی، جس کے بعد پچھلے سال اکتوبر میں اس منصوبے کو وابڈا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس منصوبے کی تازہ ترین صورتحال، اس کا مستقبل، کب کراچی میں پانی آئے گا، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ K4 کا منصوبہ کراچی کی بقا کا پروجیکٹ ہے۔ اب اس کا مستقبل کیا ہے اور یہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، اس کی تمام تفصیلات کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب کہاں وابڈا، کہاں کراچی، اور یقیناً یہ بڑی ایک آپ کی دوسری ذمہ داریوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، ہمارے نزدیک تو شاید یہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہے۔ اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، ابھی آپ کے پاس اس کی کیا معلومات ہے، کتنے آپ نے اس کی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے، وابڈا کے اس وقت کہاں کھڑا ہے اس منصوبے کے حوالے سے؟ جی تھینک یو کامران بھائی، آپ نے بڑا کمپریہنسو اوور ویو دیا ہے اپنی رپورٹ میں۔ سب سے پہلی بات یہ میں کہوں گا کہ K4 بدقسمتی سے یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اس کے اندر کم و بیش ساری خرابیاں ہیں۔ ابھی خرابیوں کے حوالے سے تو آپ نے کافی ایک مفصل رپورٹ دی ہے، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جو نیسپاک نے اس کے اوپر سٹڈیز کی، پھر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوئی۔ اسینشلی 2-3 اس کے بڑے مسئلے ہیں۔ دیکھیں جب شروع میں اس کی سٹڈی ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی منصوبے کی سٹڈی کی فیزیبلٹی کے لیے گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے جو دیکھا جب سے یہ مجھے ذمہ داری ملی ہے کہ اس کی انیشل جو سٹڈیز ہیں وہ ڈیسک سٹڈی ہوئی تھی، تو ڈیسک سٹڈیز آر نیور اے سبسٹیٹیوٹ دا گراؤنڈ سروے اینڈ ڈیٹیل فیزیبلٹیز، کیونکہ آپ کے پاس جب ڈیٹا ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ پلان ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو بڑا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس میں 9 ڈفرنٹ قسم کی الائنمنٹ شروع میں آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو الائنمنٹ پک کی گئی ہے، ہمارا ابھی تک کا ٹیکنیکل اوپینین یہ ہے وابڈا کا کہ دس پرہیپس از ناٹ دا بیسٹ الائنمنٹ فار ٹیکنگ واٹر فرام کینچر ٹو کراچی۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیزائن پہ جو ہمارا ایک بہت بنیادی ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس صدی میں آپ گزر رہے ہیں، یو کی ناٹ ہیو 121 کلومیٹرز اوپن گریوٹی فلوئنگ کنال in a place like those desert and mountains from گینچر ٹو کراچی۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں انوائرمنٹ کے وہ آپ کو پتہ ہے، کلائمیٹ کے ہیں، اس کی الائنمنٹ بہت ساری جو سیمنٹ انڈسٹری ان کے بیچ میں سے جاتی ہے، تو وی ہیو سم سیریس آبزرویشن آن دا الائنمنٹ اٹسیلف۔ جنرل صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تمام کم از کم 1.5 ہونی چاہیے یقیناً، اور اس کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ اس میں بہت ہی سنگین مسائل ہیں جو اب تک ہوا ہے،
مگر ایٹ دا سیم ٹائم قوم کے 14 ارب روپے اس پروجیکٹ میں لگ چکے ہیں. یہ ابھی آپ کو جس وقت دیا گیا ہے یہ بالکل آپ کو بنیاد سے اسکریچ سے نہیں شروع کرنا ہے. بہرحال میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب تک اس میں جو کام ہوا ہے یا جو یہ 14 ارب روپے جو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں لگ چکے ہیں اس کا کوئی استعمال ہوگا آگے چل کے اس پروجیکٹ کے اندر. اس کو آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں, اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں اب تک کے کام کو. ہمیں یہ کام ملنے سے پہلے جو اس کو ڈیزائن ریویو کیا گیا ہے پرانی کنسلٹنٹس نے, اس میں بھی یہ پلان تھا کہ دے ول ٹیک اباؤٹ 3 more years ٹو کمپلیٹ دس, اور اس میں جو ڈیزائن فلاز آئیڈینٹیفائی ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کریں گے. ہمارا بنیادی خیال یہ ہے کہ جو 12-14 ارب روپے کا کام ہو چکا ہے اس میں کافی زیادہ کام ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, بیکاز وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ چینجنگ دا الائنمنٹ آف دا چینل. لیکن ہمارا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو وابڈا نے اپنی کنسیپچل اسٹڈی مکمل کر لی ہے, یہ کام کم از کم 4 مہینے کا تھا, لیکن مائی ہیڈس آف ٹو مائی ٹیم کہ ہم نے یہ کام صرف 3.5 ہفتے میں مکمل کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل وہ وقت ہے کہ ہم اس پانی کو کنویننٹلی پریشرائز پائپ کے تھرو زمین کے نیچے پائپ میں لے جا سکتے ہیں, کیونکہ اوپن چینل میں آپ کو پتہ ہے کہ جب 47 اس میں ٹرانزیشن پوائنٹس ہیں اور مور دین 70 پلیسز ایسی ہیں جہاں پہ کیرتھر رینج میں جو اس کے ڈرینیجز آتی ہیں وہ بڑے سیریس ڈرینیج کے ایشو ہیں. حالانکہ ایک جگہ پہ سپر پیسیجز بنے ہوئے ہیں, کلورٹ بنائی ہوئی, بٹ دوز وڈ نیور ود اسٹینڈ ریگرز آف دا ویدر ان فیوچر. تو ہم اس کے ڈیزائن کو بڑا سیریسلی ری لک کر رہے ہیں, اور ہماری اسٹڈی یہ کنفرم کرتی ہے کہ وی ہیو بیٹر آپشن ٹو ٹیک دا واٹر فرام کینچر ٹو کراچی. دوسری بات ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ٹائم اس کے ری ڈیزائن میں پہلے پرانی کنسلٹنٹس یا ٹیم نے کیا ہوا تھا, انشاءاللہ اگر اتنا وقت نہیں تو ہم 3 سال سے کم میں ہم بائی مڈ 2023 تک اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں پورا ہمارا یقین ہے. تو جر صاحب یہ ذرا سا فرمائیے گا, ایک امپورٹنٹ بات ہے, سوری ڈسٹرب کر رہا ہوں, کہ مگر بہرحال وابڈا کی اپنی بے پناہ ذمہ داریاں ہیں, بے پناہ آپ کے پاس کام ہے. آل آف اے سڈن ون فائن مارننگ آپ کو بتایا گیا کہ جی یہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ جو کہ آپ کے کہیں ہورائزن پہ نہیں تھا, یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, یہ 70-75 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. آپ کے پاس اس کے لیے انفراسٹرکچر, اس کے بعد اس کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی, یہ ساری چیزیں اب آپ بلڈ کریں گے, کیسے آپ اس کو ہینڈل کریں گے along with the other critical issues جو آپ کے ساتھ اویلیبل آپ کے پاس ہے؟ جی کامران بھائی دیکھیں, اٹس اے کویسچن آف پرائرٹی. وابڈا اس وقت پاکستان میں کم و بیش $26 بلین کا پروجیکٹ آلریڈی کر رہا ہے, جس میں دیامیر بادشاہ شامل ہے, داسو شامل ہے, محمد ہے, نئی گاج ہے, آپ کے سندھ میں نئی گاج بن رہا ہے, کورم تنگی ہے, اور بلوچستان میں نولانگ ہے, اور تربیلا 5 ہے. لیکن جب ہم نے یہ سمجھا, جب مجھے حکومت پاکستان نے بتایا کہ ہمیں وہاں پہ مسئلہ ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا, تو میں نے اپنی ٹیم سے ڈسکس کیا, تو ڈیفینیٹلی وی ٹوک اٹ اپان آور سیلف ایز اے نیشنل چیلنج. اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کی بہت یہ نیڈ ہے, بڑی کریٹیکل نیڈ ہے, تو ہمیں اسٹرکچر میں ایشو نہیں ہے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ وہ اسٹڈی جو مہینے لگتی ہیں وہ ہماری ٹیم نے 3 ہفتے میں مکمل کی ہے. وی ہیو آر بیس ان حیدرآباد ان ساؤتھ. وابڈا الحمدللہ اسپریڈ آل اوور پاکستان, اور ہمیں اپنی ٹیم کو ری ڈیزائن کیا ہے اور ریکنفگر کیا ہے. وہ ٹیم آلریڈی موجود ہے حیدرآباد میں, تو وی ڈونٹ سی اینی پرابلم ایز فار دا کیپیسٹی از کنسرن. لیکن کچھ ہماری تحفظات یہ ضرور ہیں کہ اس میں کچھ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ زمین اب ایکوائر نہیں کر سکی ہے آخری 35 کلومیٹر کی الائنمنٹ میں. وہ ہمارا وی آر ان کانٹیکٹ ود گورنمنٹ آف سندھ اینڈ دے ایشور اس کہ ہم اس کو کر لیں گے. دوسرا دیکھیں, ہارمونائز کا ایشو یہ ہے کہ اس کے 4 بڑے کمپوننٹ ہیں. کنوینس از اونلی ون تھنگ کہ ہم پانی لے کے کیسے جائیں گے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر لوکنگ سیریسلی لوکنگ ایٹ دا پاسبلٹی آف ٹیکنگ تھرو اے پریشرائز پائپ. دوسرا پارٹ ہے کہ اس کا پاور کمپوننٹ ہے, جو آپ نے اس میں پمپنگ ملٹی لیئر کرنی ہے, اس کے لیے 30-40 میگا واٹ کا جو پاور اسٹیشن ہے اس کے لیے کس ماڈل پہ لگانا ہے, وہ بھی وی آر ٹاکنگ ود دا گورنمنٹ آف سندھ. تھرڈ پارٹی اینڈ ایکوپمنٹ کا ہے, اس پہ آئی تھنک FW ہیز آلریڈی ڈن سم ورک. بٹ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کراچی کا موجودہ نظام ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم آگمنٹیشنس کا, وہ دیٹ ول اسٹل بی ڈن بائی دا گورنمنٹ آف سندھ. اور آئی بلیو گورنمنٹ آف سندھ از آلریڈی ان نیگوسیشن ود دا ورلڈ بینک, اور دے آر اویلیٹنگ دا ویریس پاسبلٹیز کہ اس کو آگمنٹیشن یا ڈسٹریبیوشن کو کیسے اسی ٹائم فریم کے اندر جو ہے اس کو مکمل انشاءاللہ تعالیٰ. جناب صاحب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تمام مرحلے جو ہیں, یہ تمام چیزیں جس کی آج بڑی امپورٹنٹ ابتدا ہو رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے, آپ اس کا پورا ٹیک دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مڈ 2023 تک اللہ نے چاہا اور یہ ساری چیزیں جیسے آپ چاہ رہے ہیں ایسے ہو گئی, تو یہ K4 سے انشاءاللہ کراچی پانی پہنچنے
इंशाल्लाह हमारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट सिंध को ये भी है कि जो हब डैम जो भी वापडा इसको ऑपरेट करते हैं, प्रेजेंटली हम वहाँ से 100 मिलियन गैलन पानी लेते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन ये भी है कि हब डैम को भी इसी टाइम फ्रेम में रेज करने का प्रोजेक्ट भी हो सकता है और वहाँ से भी हम पानी की सप्लाई कराची को बढ़ा सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर इंशाल्लाह कि हमारी टीम ने एक्सपर्टीज़ ली है कि पिछले इन कपल ऑफ ईयर्स कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्रोजेक्ट्स कॉस्ट टाइम ओवर रन ना हो, बिकॉज जो प्रोजेक्ट टाइम ओवर रन होता है ऑटोमेटिकली इट रन्स इनटू अ कॉस्ट ओवर रन्स। We are very sure, inshallah, we are committed and we'll be able to do this. Inshallah, excellent. Thank you so much, sir. Lieutenant General Retired Muzammil Hussain, Chairman वापडा, हमें K4 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट तफसीलात दे रहे थे, वो तफसीलात जो कभी आपने नहीं सुनी होंगी इस बयानिए में और इस तफसील के साथ। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।